अस्सलाम वालेकुम। कैसर अहमद राजा और साहिल अदीम हाल ही में तीसरे फंडामेंटलिस्ट के साथ और ये मकबूल जान के साथ अपेयर हुए और वहाँ पर कैसर अहमद राजा और ये मकबूल जान ने अपने जो इंतहा पसंदाना नज़रियात थे उनका इजहार किया। और और या मकबूल जान तो नहीं, लेकिन साहिल अदीम और कैसर अहमद राजा की इस हवाले से गर्मा गर्म बहस भी हुई। अब किसी ने इनको दोनों को सही पैथोलॉजिकल लायर्स डिक्लेयर किया मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और ये है मामला। अब ये दोनों का मैं डिटेल में बता चुका हूँ किस तरह ये दोनों झूठ बोलते हैं। अब वहाँ साहिल अदीम साहब ने बज़ाहिर इम्प्रेशन दिया कि वो कोई मॉडर्निस्ट हैं, हालांकि उनकी भी उठक बैठक तारिक जमील के साथ है। वो भी मौलाना अशरफ अली थानवी की एक तरीके से पूजा ही करते हैं। वो भी उसी रिवायती ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट से हैं, जो और उन्हीं नज़रियात के हामी हैं जिनका अबलाग जो है वो तारीख़ी तौर पे शराइट स्कूल ऑफ थॉट ने किया और बाद में उसको इब्न तैमिया और दूसरे लोगों ने प्रमोट किया। कैसर अहमद राजा ने उसमें जो है वो लाज़िम बात है मौलवियों को डिफेंड किया। पाकिस्तान के मौलवी किस तरह हैं, किस तरह की अक़वाल ज़री जो है वो बयान करते हैं, ये मैंने 21 से ज़्यादा लिंक मैं शेयर करूँगा। उसमें देखेंगे किस तरह मौलवी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जो है अ, उनकी क्या असास है, किस तरह वो बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। ये सारा मैं आपको आपके लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक शेयर करूँगा। गालियाँ देखें किस तरह की बक रहे हैं। अब ये कहेगा जी वो मेन स्ट्रीम नहीं है, इसमें खादिम रिजवी का भी लिंक है जो अल्लाह गाली बक रहा है। और पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर मौलवी इस वक्त जो है वो खादिम रिजवी है, जिसके जनाजे में भी एक बड़ी तादाद है। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ का वन ऑफ द बिगेस्ट फनरल्स था वो, जो नमाज जनाजा था जो उसका अटेंड हुआ। और भी दूसरे लोग हैं, कुछ की तो गालियाँ इतनी शदीद हैं कि मैंने उसको शेयर नहीं किया, ताकि आपको ये पता चले कि कैसर अहमद राजा किस तरह के मौलवियों को जो है वो डिफेंड कर रहा है। अब रिवायती तौर पे ये अपने आप को ऑर्थोडॉक्स कहता है, तो ऑर्थोडॉक्स मौलवियों को ये सपोर्ट करता है। अब उनकी सूरत हाल ये है कि अहमद रज़ा ख़ान साहब के आज भी जो चाहने वाले हैं दावत इस्लामी वाले, अहमद रज़ा ख़ान साहब ने अपनी फाइंडिंग्स में ये दरियाफ़्त किया कि जी ज़मीन स्टैटिक है, ज़मीन जो है वो साकित है, वो घूमती नहीं है। इसके अलावा जो उन्होंने देवबंदियों और वहाबियों के ख़िलाफ़ कुफ्र के फतवे दिए वो अलग हैं। अशरफ अली थानवी के ख़याल के मुताबिक लड़की को लिखना नहीं सिखाना चाहिए। वो तो खैर पढ़ने के भी पहले मुखालिफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा लिखना नहीं सिखाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कैसर अहमद राजा साहब अपनी बेटी को, अल्लाह उनको उनका मुस्तक़बिल अच्छा करे, उसको लिखना सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे, अपने ऑर्थोडॉक्स मौलवी की बात मानते हुए, या साहिल अदीम साहब अपने बच्चियों को लिखना सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे। तो ये एक वो हो गई। अब आप ये देखें कि ये जो मौलवी पाकिस्तान में आ रहा है या इंडो पाक में आ रहा है, इनकी तारीख़ आप देखें, एक तो मसला ये है कि इन सब ने एक दूसरे पे कुफ्र के फतवे लगाए। अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी का, रशीद गंगोही, कासिम नानातवी, अशरफ अली थानवी, मौलाना अब्दुल वहाब नजदी, मौलाना मौदूदी, डॉक्टर इसरार, इन सब पर कुफ्र के फतवे लगे। कुछ ने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ नहीं लगाए कुफ्र के फतवे, लेकिन तकरीबन एक दूसरे के ख़िलाफ़ सब ने लगाए। और तो और ये मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पर इमाम हम्बल का जो बेटा था अब्दुल्ला बिन हम्बल, उसने उनको काफिर व ज़ंदीक़ करार दिया। इमाम बुखारी ने उनको जो है नाकाबिल इलाज बीमारी मोर और लेस करार दिया, और भी दूसरे मौलवियों ने उनके उनके ख़िलाफ़ बोले। फिर इसी तरह ये जो इब्न तैमिया था, इसने बरेलवियों को भी काफिर करार दिया, शियाओं को भी काफिर करार दिया। और तो और उसने जो अशराइट स्कूल ऑफ थॉट का फ़खरुद्दीन अल राज़ी था, उसको भी एक तरीके से, और गज़ाली पे भी तनकीद की। गज़ाली ने उससे पहले अपने मुखालिफिन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो काफिर करार दिया, क्योंकि कुफ्र का सिलसिला एक जगह जब शुरू होता है तो वो ये रुकता नहीं है। मुस्लिम दुनिया में ये बहस रही है कि असल स्कॉलर कौन है। अब जिनको ये कैसर अहमद राजा डिफेंड कर रहा है, ये ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर हैं।
ورنہ بحث یہ ہے کہ جی اصل اسکالر کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے کہ یہ تو وہ ہیں جو رات و دن کے آنے جانے پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں وہ آرگیو کرتے ہیں کہ اثر اسکالر جو ہے جابر بن حیان، الفارابی، الکندی، ابن سینا، ابن باجہ، ابن طفیل، البیرونی جیسے اسکالرس تھے جنہوں نے میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری اور دوسرے علوم پر فلسفے میں جو ہے وہ اپنا نام پیدا کیا۔ لیکن جب آپ مسلم دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ان فلاسفرز کے ساتھ جو ان کی زندگی کو اجیرن کیا گیا، ابن رشد کی کتابوں کو جلایا گیا، ابن سینا کو جو ہے وہ کافر قرار دیا، اسی طرح الکندی اور دوسرے جو فلسفی تھے وہ بیچارے بڑی مشکل سے جان بچا سکے یا وہ معتوب رہے، ان پر جو ہے وہ معاملات چلتے رہے۔ تو کیونکہ ہم نے تاریخ میں اسکالرس کو سمجھا نہیں، کچھ لوگوں کے مطابق جو ریئل اسکالرس تھے وہ ان ریئلٹی مسلم سائنٹسٹ تھے جو 8 سے اور مور پریسائزلی 9 سے 14 سینچری تک ہوئے، کچھ کیسز میں ان دا کیس آف تقی الدین جو ہے وہ 16ویں سینچری تک۔ تو کیونکہ آپ نے اس تعریف کو سمجھا نہیں، جن اسکالرس کو یہ ڈیفینڈ کر رہا ہے کیسر احمد راجہ، تو آپ کو تاریخ میں بڑی اونٹ پٹانگ مثالیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹرکی واز دا فرسٹ اسلامک کنٹری ٹو ہیو پرنٹنگ پریس، اور وہاں پہ مفتی وہاں کے جو مولوی تھے انہوں نے جو ہے وہ اس سے کتابیں چھپنے نہیں دی، 150 سال تک اسپیشلی جو عربک اور ٹرکش لینگویج کی کتابیں تھیں وہ نہیں چھپنے دیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اجازت تھی کہ وہ پرنٹنگ پریس استعمال کریں، لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی۔ جو آٹومن امپائر میں آرمینین رہتے تھے یا یہودی رہتے تھے ان کو اجازت تھی۔ اسی طرح الٹرا ساؤنڈ، فوٹوگرافی، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، سب کے خلاف مولوی نے فتویٰ دیا۔ ہندوستان میں لاؤڈ اسپیکر جب آیا تو مولوی نے کہا اس سے شیطان بھونکتا ہے۔ آج سارے مولوی جو ہے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو جن مولویوں کو یا سو کالڈ علماء کو کیسر احمد راجہ ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ جب چاہتے ہیں کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں کسی چیز کو حلال قرار دے دیتے۔ تصویر نہیں کھنچے گی، مولانا عبدالوہاب یا ملا عمر نہیں کھنچواتے، یا مفتی نظام الدین شامزئی نہیں کھنچواتے، لیکن جی طارق جمیل صاحب اور دوسرے لوگ جو ہے وہ اس کو کھنچواتے ہیں۔ ٹیلی ویژن حرام ہے، لیکن جب الیاس قادری صاحب اپنا ٹی وی چینل کھول کے بیٹھ جائیں تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کون بندہ عالم بن رہا ہے سو کارڈ؟ آپ ذرا جا کے مدرسوں میں دیکھیں، اس میں ایک بڑی تعداد پختون علاقوں سے اور سرائکی علاقوں سے ہے۔ اور پاکستان کے ایک دانشور تھے ڈاکٹر حمزہ علوی، ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا اس کی وجہ، تو انہوں نے بڑا اچھا ایک انٹرسٹنگ معاشی لنک بتایا۔ انہوں نے کہا ایوب خان کے دور میں جو ٹریکٹرائزیشن کی پالیسی ہوئی تھی اس نے خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں میں غربت جو ہے وہ پھیلائی۔ مثلا پہلے ایک فیملی 10 ایکڑ زمین کاشت کرتی تھی، ٹریکٹر نے آ کر 110 ایکڑ زمین کاشت کرنا شروع کر دی، تو آن ایوریج ایک ٹریکٹر نے 10 فیملیوں کو بے روزگار کیا۔ تو جنرل ضیاء کے دور میں جو دیہی غربت شروع ہوئی، جنرل ایوب خان کے دور میں جو دیہی غربت شروع ہوئی، وہ جنرل ضیاء کی دور میں اپنے پیک پر پہنچی، معراج پہ پہنچی۔ اور اس دوران پھر ریاست نے دھڑا دھڑ مدرسے بنوائے امریکہ کے کہنے پر، اور اس میں یہ جو غریب بچے تھے انہوں نے، آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو جتنے بھی مدارس ہیں اس میں ایک بڑی تعداد دیہی علاقوں سے بچوں کی ہے، یا شہری علاقوں کے بھی وہ بچے ہیں جو بیچارے کچی آبادیوں میں رہتے ہیں۔ آج بھی آپ پنجاب کے کسی گاؤں میں کسی ماں سے اگر پوچھیں کہ وہ اپنے بچے کو ملا بنانا چاہتی ہے یا ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے، تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا ڈاکٹر، لیکن اس کو پتہ ہے وہ اپنی غربت کی وجہ سے بچے کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتی، میڈیکل کالج کی جو 1-2 کروڑ کی فیس ہے وہ ادا نہیں کر سکتی۔ تو عموماً دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ایک فیملی میں اگر 8، 9، 10، 11 بچے ہیں تو وہ اپنی غربت کو کم کرنے کے لیے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ مدرسوں میں پھر ان بچوں کو جانوروں کی طرح مارا پیٹا جاتا ہے، وہ کسی طرح کا نہ میوزک سن سکتے ہیں، نہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اسپورٹس صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کچھ مدارس کے بچے کھیلتے ہیں لیکن زیادہ تر پہ پابندی ہوتی ہے، اور اسی طرح نہ ان کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ صبح شام
ان کو مولوی مارتا ہے، بہت سارے کیسز میں جو ہے ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے، اور وہی بچہ جو ہے وہ پھر 7-8 سال کا 10 سال کا درس نظامی کا کورس کر کے آپ کا عالم بن جاتا ہے۔ اب آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، تو اگر آج پاکستان میں 1-2 لاکھ ایسے اسکول کھل جائیں جہاں پر میتھس، فزکس، کیمسٹری اور یہ سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہوں، بچوں کے غریب بچوں کے والدین کو کوئی ماہانہ وظیفہ دیا جانے لگے، تو یقین کریں 5-10 سال میں یہ سارے مدرسے خالی ہو جائیں گے، کوئی نہیں بھیجے گا اپنے بچوں کو۔ جس طرح مولوی وہاں جانوروں کی طرح مارتے ہیں، اگر آپ کوالٹی تعلیم دیں اور والدین کو معاوضہ دیں ماہانہ کچھ، تو وظیفہ دیں، ان بچوں کو وظیفہ دیں، تو کوئی بھی وہاں پر نہیں جائے گا۔ پنجاب میں یہ دانش اسکول کی شکل میں تھوڑی بہت محدود پیمانے پہ کوشش کی تھی، لیکن اگر اس طرح کی کوششیں بڑے پیمانے پہ کی جائیں تو یہ ڈیبیٹ ہے کہ اصل عالم 8ویں سینچری سے لے کر، اور مور پریسائزلی 9ویں سینچری سے لے کے جو 14 سینچری یا 16 سینچری تک تھا وہ تھا، یا یہ جو درس نظامی پڑھ کر آ رہے ہیں۔ تو مسلم دنیا میں یہ بہت پہلے مثلا امام اعظم ابو حنیفہ کو جو ہے وہ معتزلائٹ قرار دیا گیا، وہ اینالوجیکل ریزن کرتے تھے، تو ایک گروپ ایمرج ہوا، واصل بن عطا کی نے اس کو لیڈ کیا، اس کو معتزلائٹ کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو ریشنلسٹ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ قرآن کو آپ عقلی گراؤنڈ پر جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں، اور ریشنالٹی اور شریعہ، سائنس اور شریعہ دونوں اسلام کو، دونوں جو ہے وہ انسان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر شریعت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ چوری نہیں کرنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں چھیننا، تو یہ بھی بہتری، انسانی بہتری اس میں۔ لیکن اگر سائنس کے ذریعے آپ ٹیوبرکلوسس کا علاج دریافت کر لیتے ہیں، ملیریا کا کر لیتے ہیں، کسی اور بیماری کا کر لیتے ہیں، تو وہ بھی انسانی بہتری کی طرف ہے۔ اسی طرح وہ نظریہ جبر و قدر کی نفی کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان کے پاس فری ول ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کا اختیار دیا ہے، اسی بنیاد پر سوال و جواب ہوں گے اس سے۔ تیسرا ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ تیسرا ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ خدا کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن میں یہ ہے کہ خدا کے ہاتھ ہیں، اس سے مطلب خدا کی مدد ہے، معاونت ہے۔ اگر خدا دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے خدا کی بینائی ہے۔ خدا بولتا ہے اس کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ مظلوموں کے لیے بولیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کسی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ خدا کی اتھارٹی اور پاور ہے۔ تو وہ کہتے تھے قرآن میں یہ چیزیں میٹافورکل یا ایلیگوریکل انداز میں استعمال کی گئی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ یہ کہتے ہیں خدا کے ہاتھ ہیں، خدا کے پیر ہیں، خدا کی آنکھیں ہیں، خدا کا سر ہے، خدا ناراض ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو یہ ساری تو ہیومن ایٹریبیوٹس ہیں، یہ انسانوں کی وہ ہیں۔ اور ایک ان کا یہ نظریہ تھا جو کافی ڈسپیوٹڈ بنا کہ سب چیز خدا کی تخلیق کردہ ہے، انکلوڈنگ دا ہولی قرآن۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بندے نے قرآن تخلیق کیا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسری چیزوں کی طرح قرآن بھی خدا کی ایک تخلیق ہے۔ یہ ان کے کور آئیڈیاز تھے، ایک ان کا منافق کے حوالے سے بھی تھا، لیکن کور آئیڈیاز یہی تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں عقل کو استعمال کرنا چاہیے، عقل جو ہے خدا کی بہترین وہ تحفہ ہے۔ تو یہ جب عقل کی تحریک چلی، انہوں نے آف کورس زیادتی بھی کی، منہا یا انکوزیشن انہوں نے کی، زبردستی اپنے نظریات مسلط کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن جہاں انہوں نے مذہب میں سوچنے کی، تنقید کرنے کی، غور و فکر کی دعوت دی، اس کی جو ہوا چلی وہ 150 سال تک ان کا تقریباً ڈومینیشن رہا۔ وہ ہوا پھر خراسان اور سینٹرل ایشیا اور دوسرے علاقوں تک پہنچی، اور الاندلوسیہ تک پہنچی، اور مسلمانوں نے بڑے پیمانے پہ سائنسدان، فلسفی، منطق داں، ریاضی داں، طبیعت داں، کیمیا داں، اور ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ جینیس لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد یہ جو غزالی تھا، امام غزالی، اس کو جو نظام الملک طوسی تھا، اس نے مدرسہ نظامیہ یا نظامیہ کالج کھلوا کے دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا پہلا مدرس تھا، کچھ کہتے ہیں وہاں لیکچرر تھا۔ تو نظام الملک طوسی بنیادی طور پہ طوطے چاہتا تھا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری ہوں، اور پھر مدرسہ نظامیہ نے کسی حد تک اس کورس کو کا راستہ ہموار کیا جو آج ہم درس نظامی میں پڑھتے ہیں۔ اب یہ غزالی کے حوالے سے مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمینول کانٹ کی طرح تھا، جس نے
فنومینالوجی اینڈ نومینالوجی کا نقطۂ نظر دیا کہ ہمارے حواس خمسہ کچھ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں جن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو لیکن بعض اوقات بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے ڈی گراس امریکن سائنٹسٹ ہے نیل ڈی گراس، اس نے کہا کہ غزالی نے میتھمیٹکس کو شیطانی قرار دیا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ کاٹن کو آگ لگاتے ہیں تو وہ کاٹن کو آگ اس لیے نہیں لگتی کہ اس میں آگ لگنے کی صلاحیت ہے، بلکہ یہ کہ وہ کسی مافوق الفطرت کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ جو درس نظامی کا کورس شروع ہوا ہے، اب لوگ اگر کہتے ہیں کہ جی غزالی سائنٹیفک تھنکنگ کا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے جو نظام تعلیم رائج کیا، جو آگے چل کر کسی حد تک یہ درس نظامی کا کورس جو ہے وہ بھی کسی حد تک اس سے مماثلت رکھتا ہے، انہوں نے پھر کوئی سائنسدان، کوئی فلسفی، کوئی منطق دار کیوں نہیں پیدا کیے؟ تو بنیادی طور پر قیصر احمد راجہ ان آرتھوڈاکس مولویوں کو سپورٹ کر رہا ہے جنہوں نے جدیدیت کی مخالفت کی، جنہوں نے ایک دوسرے پر جو ہے وہ کفر کے فتوے لگائے، جو آج بھی بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کرتے ہیں، جو آج بھی بچوں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں۔ تو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ جن مولویوں کا یہ دفاع کر رہا ہے، اور یہ آپ خون بھی انہیں مولویوں میں رہا ہے، کبھی بھیرا جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اور ابھی تو ایک ویڈیو ہے، اب کہاں تک وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ جو چل رہی ہے، ابھی تو اس نے جو ہے وہ خودکشی کرنے کی بھی دھمکی دی ہے قیصر احمد راجہ نے، کہ میں اگر پارلیمنٹ کے سامنے خودکشی کر لوں تو، لیکن یہ خودکشی ویسی ہی ہوگی جس طرح یہ فلسطین جا رہا تھا، جس طرح اس نے پہلے جھوٹ بولے کہ تمام یونیورسٹیز میں ننگا ڈانس ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک طریقے سے جامعات میں اور کالجز میں نشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو یہ کبھی نظر نہیں آتے جو مدرسوں میں بربریت ہو رہی ہے۔ تو میں نے 21 سے زیادہ وہ شیئر کیے ہیں، اس کو آپ دیکھیں۔ تو ان ریالٹی یہ جب علماء کا دفاع کرتا ہے، اس میں بھی جو اس نے کہا کہ جی علماء کو توپوں سے باندھ کے مارا گیا، ہاں بھائی وہ لمیٹڈ تعداد تھی، دیوبند کے کچھ علماء تھے، لیکن برٹش پالیسیز نے جو ہے وہ مولویوں کو پروموٹ بھی بہت کیا۔ برٹش ٹائم میں ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ مدارس کھلے، دارالعلوم دیوبند ہو یا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا مدرسہ ہو، شیعوں کے مدرسے ہوں، سب اسی ٹائم میں کھلے۔ ایون جو بلاسفیمی کا جو قانون تھا وہ پہلی دفعہ برٹش گورنمنٹ نے بنایا، اس سے پہلے وہ اس خطے میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ تو جب یہ دقیانوسی مولویوں کو، یہ جو سو کالڈ علماء کہلاتے ہیں، ان کا دفاع کریں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پہ کن لوگوں کا دفاع کر رہا ہے، تو ان مولویوں کا، ان سو کالڈ علماء کا اصل چہرہ کیا ہے۔